बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे जो कमेंट्स आए हैं कैसर बंगाली साहब के प्रोग्राम का, उसने तो तहलका मचा दिया। मैं उसके ऊपर भी शायद अगर मौका मिले तो आज थोड़ी सा ज़िक्र करूँगा। और जनाब, वेलकम माय डियरेस्ट मेंटर, ब्रदर, एल्डर ब्रदर एंड गेस्ट डॉक्टर ज़फर बंगी साहब। ज़फर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम हैदर, इट्स अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया सर। चंद दिनों से मैं नहीं था, जैसे आपने शायद मेरा व्लॉग पर नहीं सुना है, मैं गया हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी ज़बरदस्त हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने यूनिवर्सिटी ऑफ अलabama में की थी, डॉक्टर्स ने की थी। बड़ी ज़बरदस्त तकरीरें हुई। कुछ लोगों ने ऐसी तकारीर कही कि मायूस कुन थी। वो लोगों कहते हैं आप कुछ ना करें, मत चुप करके बैठे रहें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो खैर उसकी बात अब नहीं करते, कहीं और चलते। जो आज दो चीज़ें बहुत अहम पहलू है जिस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। एक ये है कि जो इमरान के खिलाफ जो केसेस की भरमार है और जिस तरह ये उनके खिलाफ एक जाल बिछाया जा रहा है, जो हमें पता है, और उसकी सबसे बड़ी निशानदेही जो थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट, और उसके बाद उनको काजी फिर से अरेस्ट कर ले, अटक जेल में 15 दिन का रिमांड छुपा हुआ था, एकदम निकल आया। और फिर जनाब जज जो है वो हसनैन, अबुल अल हसनैन जुल्करनैन नाम है, बड़ा ज़बरदस्त, कि जी इनको हिफाजती इंतजामात की वजह से कि खदशा है कि कोई सिक्योरिटी इशूज़ ना हो, इनका ट्रायल अटक जेल में ही हो। और जो लॉयर्स कह रहे हैं इमरान खान के, वो कह रहे हैं कि जी लगता ये है कि ये 2-3 महीने तक इसी चक्कर में बेल, रिमांड, जुडिशियल रिमांड, अपना पर्सनल रिमांड, इसमें फंसाते रहेंगे और उनको कोई छूट मिलने के इम्कानात नहीं है। एक तो ये टेक्निकल चीज़ पे बात करें। दूसरी जो बहुत ज़्यादा एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि ये पाकिस्तान के ये निज़ाम के मुतालिक क्या अक्कासी करता है। कुछ मैंने इसकी बात की थी अपने वीलॉग में, लेकिन मैं आपके आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में ये हमें क्या दिखाता है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस हैं, उसने तो अब कोई शक व शुबा कि इसमें गुंजाइश नहीं छोड़ी कि ये पूरा निज़ाम जो है, जिसको वो आदिलाना निज़ाम कहते हैं, जुडिशरी को कहते हैं, ये टोटली रिग्ड है। वहाँ पर कोई जस्टिस किसी को मैसर नहीं है। ये निज़ाम जो है एक गासिबाना निज़ाम है। जजेस जस्टिस देने की बजाय ऊपर से ऑर्डर्स का इंतज़ार करते हैं, जो ज़ाहिर है कि आर्मी के हाई कमांड है या आर्मी का जो चीफ है या जो भी कुछ है, जिस तरीके से उनको वहाँ से ऑर्डर्स मिलते हैं, तो उन्होंने तो कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई परवाह नहीं कर रहा। उसको तो कहते हैं जी इट्स अ पीस ऑफ पेपर, यही वो हरकतें बातें करते रहते हैं। तो इस लिहाज से तो उस निज़ाम से किसी खैर की तवक्को हमें नहीं रखनी चाहिए। ये तो बात जो है ना, पहले दिन से ही बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी और है भी। और लोगों के ज़हन में इस बात पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि इस निज़ाम से आप किसी खैर की तवक्को नहीं कर सकते। इस निज़ाम से आप अदल की तवक्को नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो लोग ऑर्डर्स इश्यू कर रहे हैं, उनको ना तो अदल से कोई वास्ता है, ना इंसाफ से, ना खैर से। वो अपने ज़ाती मकासद के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं, अपनी ज़ाती मकासद के लिए और अपनी ज़ाती दुश्मनी की बिना पर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस निज़ाम में इस निज़ाम से इसको कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में जो है मुसलमान रहते हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है। ज़ाहिर है कि और अक़लियतें भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन ये कि मेजॉरिटी मुसलमानों की है। और पाकिस्तान को इस्लाम ही के नाम पर कायम किया गया था। पाकिस्तान की और कोई वजह नहीं है वजूद की। चाहे कोई नेशनैलिटी की बात करे, नेशनलिज्म की बात करे, ये सब बकवास है, जिसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की बिना पर पाकिस्तान वजूद में आया था। जब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो इस्लाम की बिना पर मोरज़ वजूद में आया, तो इसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। देखिए, बात यह है कि अगर हम कुरान करीम का मुतालिया करें, तो उसमें अल्लाह ताला ने
مختلف قسم کی کیٹیگریز بیان کی ہیں. ایک طرف تو جو نیوٹرل کیٹیگریز ہیں، مثلا بشر، بنی آدم، انسان، یہ بالکل نیوٹرل کیٹیگریز ہیں، اس میں کوئی آئیڈیولوجیکل پہلو ان میں شامل نہیں ہے. ہاں، انسان یہ ہے کہ وہ ذرا بشر سے ہائر کیٹیگری کا ہے. بشر ایک بایولوجیکل بینگ ہے اور انسان جو ہے وہ سوشل بینگ ہے. دیٹ مینز اس کے اندر ایک سوشل کانشیسنس پیدا ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے جو آئیڈیولوجیکل پہلو ہمیں بتاتا ہے، یہ ہے کہ جی دو کیٹیگریز ہیں، ایک مسلمان اور دوسری جو مومن. اچھا، مسلمان جو ہے جو بھی کوئی کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان تصور ہوتا ہے، لیکن مومن کی کیٹیگری بہت ہائی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن میں نازل فرمائے ہیں، تقریباً کوئی 70 کے قریب ہیں، وہ سب مومنوں سے مخاطب ہیں، مسلمان سے نہیں ہیں. مثلا آپ بار بار دیکھیں گے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. آپ کوئی بھی آیت قرآن میں نہیں دیکھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین اسلموا. دیٹ مینس مسلمانوں سے نہیں، کیونکہ مسلمانوں کی کیٹیگری بہت لو کیٹیگری ہے، مومن کی کیٹیگری بہت ہائی ہے. اچھا، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے کچھ اور پھر پہلو ہائی لائٹ کیے ہیں. مثلا اس میں انسانوں میں ہی یا بشر میں یا بنی آدم میں مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، طاغوت بھی ہیں اور منافق بھی ہیں. اور یہ سارے جو مختلف کیٹیگریز ہیں، اس میں ہم مثلا دیکھتے ہیں مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شامل کرتا ہے. تو عام لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہے کہ جی ہندو یا بودھسٹ وغیرہ یہ جو چونکہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو وہ مشرک ہیں. ہاں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی مشرک مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ دیکھیں، اگر وہ ٹھیک ہے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں، لیکن یہ کیونکہ جی امریکہ کو ناراض نہیں کرنا ورنہ خدا نہ خواستہ کیا ہو جائے گا، یہ مشرکانہ حرکتیں ہیں. اس وقت وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں وہ مشرکانہ حرکتوں میں ملوث ہیں. اچھا، کافر کون ہوتا ہے؟ کافر ایکچولی وہ ہوتا ہے جو کہ جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ جائے اور وہ اس سے انکار کرے، اس کو نہ ایکسیپٹ کرے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. کافر کے معنی ہے کسی چیز کو چھپانا یا کسی چیز کو رد کرنا. اور ایکچولی کافر لفظ جو ہے یہ دونوں اچھے اور برے معنی میں استعمال ہوا ہے. مثلا قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یعنی کہتا ہے طاغوت کے خلاف تم کفر کرو، یعنی اللہ کہتا ہے کہ کفر کرو طاغوت کے خلاف. اچھا، تو طاغوت ہے کیا چیز؟ طاغوت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کی بجائے اپنے اصول لے کے آئیں، اپنی منمانی کرتے پھرے، ان کو طاغوت کہتے ہیں. اچھا، اب میں آتا ہوں منافق کی طرف، اور یہ سب سے جو ہے نا بدترین کیٹیگری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر کام کرتے ہیں. وہ کوئی بھی، ان کو اگر سپوز مسلمان ہونے پر ان کو کوئی فائدہ ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں. اگر ان کو مشرک کے ساتھ یا کافر کے ساتھ رہ کر جو ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اس کیٹیگری کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سخت تنقید کا نشانہ بنایا قرآن میں، بلکہ بار بار اس کیٹیگری کا ذکر ہوا ہے. قرآن میں ایکچولی ایک پوری سورہ نازل ہوا ہے المنافقون کے نام سے، اور ایک اور سورہ ہے سورہ التوبہ جس میں منافقین کی سخت گرفت کی گئی ہے. تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میجورٹی لوگ جو ہیں جو حکمران ہیں وہ منافق ہیں. ان میں شاذ و نادری کوئی ہوگا کہ جو اس کیٹیگری میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اس پر ہم مزید بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ میں نے کہا کہ تھوڑی سی اس کی میں نشاندہی کروں. اور پاکستان میں جو نظام ہے، چونکہ یہ ظالمانہ نظام ہے، اور قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے دیکھے دو چیزوں کا بہت خاص طور پر ذکر کیا ہے. ایک جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو ہے عدل. جس معاشرے میں عدل نہیں ہوگا وہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جائے گی. وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پر شامل حال نہیں ہے. تو ظفر بھائی، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو ایک عام لفظوں میں، میرے جیسا جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے جتنے آپ ہیں، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت عاصم منیر، اس کے ساتھ جو اس کے جرنیل ہیں،
اور ان کے ساتھ جو سیاستدانوں کا ٹولہ ہے اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، چاہے پولیس میں ہیں، چاہے بیوروکریسی میں ہیں، چاہے کاروباری ہیں، چاہے عدلیہ میں ہیں، چاہے جو لوگ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے منافق کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بالکل 100%. کیونکہ دیکھیے منافق، جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر کام کرتے ہیں اور وہ اسلام کی کوئی قوانین کی ان کو پاسداری نہیں، چاہے وہ نماز بھی پڑھتے رہیں، روزے بھی رکھتے رہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ایکچولی، جب تک کہ وہ اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں اور وہ اس لحاظ سے جب ان کو فائدہ ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جب ان کو فائدہ ہے تو وہ مشرکوں سے جا کر مل لیتے ہیں، جب ان کو فائدہ ہے تو وہ کافروں کی وہ مانتے ہیں، احکامات مانتے ہیں۔ یہ کیٹیگری منافقوں کی ہے۔ اور دیکھیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انسان اگر ان کو پڑھے اور سمجھے تو خوف طاری ہو جاتا ہے۔ میں ایک آپ کو ایک آیت شیئر کرتا ہوں، یہ سورہ التوبہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ جن لوگوں کو اگر اس آیت کی تھوڑی سی بھی سمجھ آئے نا تو وہ خوف سے لرز جائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے نبی، تم کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کرو، اور پھر اللہ کہتا ہے وغلظ علیہم، اور ان پر غصہ کرو، یعنی ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو کفار اور منافقین، کفار کون ہیں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کو، جن کے پاس اللہ کا پیغام پہنچا ہے اور وہ اس کو رد کر دیتے ہیں، وہ کفار ہو گئے۔ منافقین کون ہیں؟ وہ ہیں جو کہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں لیکن ایکچولی اسلام کی کسی قانون پر، کسی حکم پر وہ نہیں چلتے۔ دونوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کے خلاف جہاد کریں اور ان پر غصہ ہوں، ان پر غیظ و غصہ ظاہر کریں، کیونکہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے۔ تو اس لیے یہ جو پاکستان میں اس وقت جو افراتفری اور جو انتشار پھیلا ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پر منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان تو بہت سارے ہیں، مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور جناب روزے بھی رکھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، کتنے سارے حج کیے ہوں گے انہوں نے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ بنیادی طور پر منافق رہتے ہیں۔ اچھا، اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، ہماری جو افواج پاکستان ہے اس کا آرمی چیف کہتے ہیں جی منافق ہے، اس لیے کہ کبھی وہ آیت پڑھتا ہے اور کبھی وہ جا کے کافر سے ملتا ہے، کبھی مشرکین سے ملتا ہے، جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے تو وہ کچھ اور کرتا ہے، اور جہاں اس کا مفاد اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے اپنے آپ کو تو یہ منافق ہے، اس کے خلاف جہاد ہے، اس کے خلاف غصہ ہے، اس لیے کہ اس کی جو آخرت آپ نے بنائی کہ اس کی آخرت جہنم ہے۔ بالکل اس کے ساتھ اس کے جرنیل بھی اسی قسم کے ہیں اور اس کے ساتھ جو باقی لوگ ملے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، جو ایک فوج کا سپاہی ہے، جوان ہے، این سی او ہے، جے سی او ہے، ایس ایس جی کا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ایک بہت زبردست سپاہی ہے، افسر جو ہے لیفٹیننٹ، کپتان، میجر، جو یہ طاقت فراہم کر رہا ہے ان منافقوں کے ٹولوں کو، وہ کس کیٹیگری میں ہے؟ وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ دیکھیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور مومنین کو جو تلقین کی ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اس پر غور کریں۔ مثلا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کے سادہ سی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ابھر کر آئیں، یعنی ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ جن میں استطاعت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی پوزیشن پر فائز کیا ہے، جن کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے، کوئی
अपॉर्चुनिटीज हैं कि तुम में ऐसे लोग जरूर होने चाहिए जो उभर कर आएं और खैर की तरफ बुलाएं, यदऊन इलल खैर, खैर की तरफ यानी अच्छे नेक तरीकों की तरफ बुलाएं, व यामुरून बिल मारूफ, और मारूफ जो है उसका हुक्म दें। देखिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यामुरून, यानी ये लफ्ज अमर से निकला है। अमर की मैंने है हुक्म करने के, यानी इसमें जबरदस्ती का पहलू शामिल है कि आप जबरदस्ती जो है ना सही तरीके से सही रास्ते की तरफ लोगों को लेकर आए। वो यनहाना अनिल मुनकर, और मुनकर जो है, जो बद है, जो बुराई है, जो इनजस्टिस है सोसाइटी में, जो जुल्म है, जो एक्सप्लॉयटेशन है, उसको आपने हाथ से रोकना है। उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग हैं जो कि फलाह पाएंगे, यही लोग हैं जो कि जिनकी मगफिरत होगी, जो कि आखिरकार कामयाब होंगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अब आइए इस आपके सवाल की तरफ कि जो वहां पर लोग हैं, चाहे कैप्टन्स हों, मेजर्स हों, एसएसजी के हों, जो भी कोई है, वो इस बात पर तवज्जो दें कि भाई देखिए इनके आसपास जो इनके सुपीरियर्स हैं, जिस किस्म के ऑर्डर्स वो इशू कर रहे हैं, जिस किस्म के उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है ना ज्यादती, गुंडागर्दी, बदमाशी शुरू कर रखी है, औरतों को उठाना, उनकी जो है ना बेहुरमती करना, यानी आजकल तो वहां पर मैं तो इतना मुझे दुख होता है। अभी 1-2 दिन पहले ही एक खातून ने खुदकशी कर ली थी क्योंकि उसके पास जो बिजली का बिल आया वो मेरा ख्याल है कि शायद 25,000 रुपए का था, और उसको उसकी माहाना तनख्वाह या उसको जो आमदनी थी वो 20,000 थी। 4 उस बेचारी के बच्चे थे। तो कहते कि वो जब बिजली का बिल ही नहीं अदा कर सकती, बिजली का बिल अदा कर ले फिर भी उसके ऊपर बोझ है, वो अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकती। तो यानी इस किस्म की चीजें अगर एक माशरे में होती हैं, तो जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने ये ताकत फराहम की है, मौके फराहम किए हैं, वो फिर भी अगर वो खामोशी से बैठे रहे, ये सब कुछ कहते हैं कि जी ये मुझे तो अफेक्ट नहीं करता इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, इससे उनकी खलासी नहीं हो सकती। वो उसके उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि वो लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि देखें ना, अगर एक माशरे में जुल्म हो रहा है और आप उसको नहीं रोकते तो आप भी फिर उस जुल्म में मुलविस हैं। ये इस्लाम को तो छोड़िए यार, इसमें तो नॉन मुस्लिम्स का वो है। एक नाटसी जर्मनी में एक पास्टर हुआ करता था, प्रीस्ट था, उसका नाम था मार्टिन निम्योलर। उसने एक बड़ी प्यारी बात कही। उसने कहा कि जी जब नाटसी जर्मनी का सिलसिला चल रहा था तो कहता है कि जब नाटसीज ने जाकर सोशलिस्ट को पकड़ना शुरू कर दिया तो मैंने कहा कि जी मैं तो सोशलिस्ट नहीं हूं, इसका तो असर मुझ पर नहीं होता, तो उनको करने दो जो कुछ करते हैं। नाटसीज ने सोशलिस्ट को खत्म कर दिया। कहता है कि उसके बाद नाटसीज जो है वो ट्रेड यूनियनिस्ट के पास पहुंचे। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं हूं, उसका तो असर मुझ पर नहीं होगा, तो करने दो वो जो कुछ करते हैं। उन्होंने ट्रेड यूनियनिस्ट को खत्म कर दिया। कहता है फिर उसके बाद वो यहूदियों के पीछे पड़ गए। मैंने कहा मैं तो यहूदी नहीं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, करें जो कुछ करना है यहूदियों के साथ, ये उनका मसला है। कहता है जब उन्होंने यहूदियों को भी खत्म कर दिया तो आखिर वो मेरे पीछे आए, तो उस वक्त फिर कोई भी नहीं रहा मेरी मदद करने वाला। तो ये तो एक क्रिश्चियन प्रीस्ट की बातें हैं। इस्लाम तो हमें बार बार इस बात की तलकीन करता है, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा कुरान में इसका जिक्र हो चुका है। अगर हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन तो बहुत बड़ी कैटेगरी है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए भी ये हुक्म है, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में जुल्म हो रहा है, हमारी सोसाइटी में औरतों की बेहुरमती हो रही है, हमारी सोसाइटी में लोगों को भूखा मारा जा रहा है, टोटल एक्सप्लॉयटेशन है उस सोसाइटी में। कोई कह सकता है कि जी वो सोसाइटी या वो माशरा जो है एक इंसाफ पर मबनी माशरा है? ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर ये लोग खामोशी से क्यों बैठे हुए हैं? क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये इस्तिताअत दी थी, मैंने तुम्हें कुव्वत दी थी, मैंने तुम्हें सूझबूझ दी थी, तुमने उसका किस तरह इस्तेमाल किया और किस तरह तुमने नहीं किया इसका। अगर नहीं करोगे तो फिर सजा भुगतोगे। ये तो मैं बिल्कुल, मेरा ईमान है, ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने तो हमें बताया है कि एक दिन हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ेगा और अपने अमाल के हवाले से हमें हमारी पूछ कुछ होगी, हमें जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो इसलिए
جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہے ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے اس کو روکیں. کیونکہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم ظلم دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو. اگر وہ نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ, اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں اس کو برا ہی سمجھو. لیکن یہ ایمان کا سب سے نچلی والا حصہ ہے, یعنی لوئسٹ لیول جس کو کہتے ہیں وہ ایمان کا ہے. تو دیکھیے ہر معاشرے میں لوگ ہیں جن کو آواز اٹھانی پڑے گی, جن کو فزیکلی کچھ کرنا پڑے گا. اگر ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھتے رہیں تو بدقسمتی سے پھر جو ہے نا اس معاشرے میں نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے, نہ وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے, اور نہ وہ معاشرہ جو ہے زندہ رہ سکتا ہے. یہ نوٹ کر لیجئے میں سب آپ کے جو ناظرین ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات پر سوچیں. یہ معاشرہ نہیں پنپ سکتا, نہیں زندہ رہ سکتا اگر وہاں پر جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے اس معاشرے میں وہ معاشرہ کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتا. صاحب یہ ہم بات کر رہے ہیں ایمان کی. میں جب آپ یہ بات کر رہے تھے مجھے چند خیالات میرے دوڑ رہے تھے. ایک تھا کہ ایمان ہے اللہ کی وحدانیت پر بھی, آخرت پر بھی, جوابداری پر بھی, لیکن کمزور دل ہے. میں باہر نہیں نکلتا کہ یار اللہ مجھے معاف کرنا لیکن میں نہیں کر سکتا. ایک ہے ایمان ہی کمزور ہے, اوپر سے ماشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ جزاک اللہ سبحان اللہ یہ سب کچھ ہے, تسبیح بھی ہے, نماز بھی ہے, روزہ بھی فلانا, لیکن کمزور ہے. یار پتہ نہیں ہے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہے پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا, اور فی الحال اپنی یہاں جو ہے نا سنبھالو. یہ دوسری. تیسرا ہے کہ ہے ہی نہیں, I do not believe in God. تو یہ آخرت واخرت, یہ جوابداری, یہ جو مشرک, یہ کافر, یہ منافق, یہ فاسق, یہ ساری باتیں جو نا یہ میرے لیے کچھ نہیں ہے جی, بس اپنا کرو جیسا بھی ہے کرو, اس کے بعد مر جانا ہے, کچھ نہیں ہونا. یہ ایک اور کیٹیگری ہے. تو بیش آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اور ایک اور بھی ہے, سوری, وہ یہ ہے کہ ایمان ہے لیکن اس طریقے سے انہوں نے اس کی تشریح ریشنلائز کیا ہے کہ یہ عاصم منیر جو یہ ٹھیک کر رہے, یہ جرنیل بھی ٹھیک کر رہے ہیں, یہ جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں پر یہ کیوں باہر آئیں, یہ بے پردہ تھیں, یہ اسلام کے خلاف تھیں, یہ عمران تو راشی فلانا تھا پہلے تھا, یہ تو بڑا زنئی تھا, یہ تھا وہ تھا, یہ تو اس قسم کا, یہ تو یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ پھر اس قسم کی ریشنلائزیشن کر کے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو جی مسلمان ہیں, ہم ٹھیک ہیں. یہ ذرا بتائیں. جی دیکھیے مسلمان جو ہے نا صرف نماز روزہ اور تسبیح وغیرہ اوڑھنے سے کوئی انسان مسلمان نہیں بنتا. دیکھیے مسلمان جو لفظ ہے نا وہ لفظ اگر آپ اسلام لے لیں, اسلام دراصل لفظ جو ہے اسلمہ سے بنا ہے. اسلمہ کے معنی ہے کسی چیز کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا. اچھا اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. اگر ہم سرنڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو مانتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو مانتے ہیں. اگر ہم نہیں مانتے وہ تو الگ بات ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ان لوگوں کے لیے بھی میری گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا برائے مہربانی ہسٹری کو اسٹڈی کر لیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ آپ پہلے مشرکین سے مخاطب ہوئے, پھر وہ کافر بن گئے, لیکن یہ کہ ان کا الٹیمیٹ حشر دیکھ لیں. قرآن میں کتنی اور کمیونٹیز کا ذکر ہوا ہے, ان کے جو کھنڈرات تو ابھی بھی موجود ہیں دنیا میں. آپ عربیہ میں چلے, عربیہ پیننسلے میں چلے جائیں, جارڈن میں چلے جائیں, آپ جناب فلسطین میں چلے جائیں, آپ جو ہیں سیریا میں چلے جائیں, ہر جگہ آپ کو ان کے آثار نظر آتے ہیں. اور جی ایجپٹ میں چلے جائیں, وہاں جہاں پر فرعون کی لاش ابھی بھی پڑی ہوئی ہے, ان کا ذکر قرآن میں ہوا ہے. تو لوگوں کو اس بات سے تو کوئی مطلب کہ اگر کسی میں تھوڑا سا بھی شعور ہے, تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ ہے, تو وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کا خالق جو ہے کوئی ایک بہت ہی عظیم ہستی ہے, اور اسی کے نظام کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے. اچھا اب جو ہے یہ بات آتی ہے کہ جناب عمران خان بھی عیاش تھا, یہ ہے وہ ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تم ایک مرتبہ اپنی پرانی زندگی جو کتنی ہی بری کیوں نہ ہو اس کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاؤ تو آپ کی پہلی جتنی بھی برائیاں ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہیں. اس کی تو اسلامی تاریخ میں مثال واضح ہے. مثلاً حضرت عمر جو تھے وہ 5 سال تک مسلمان نہیں ہوئے. وہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو ان کی ساری پرانی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دھو دی. ہمارے سامنے یہ تاریخی مثال ظاہر ہے. تو جب حضرت عمر جیسے وہ کتنے عظیم صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب ان کے سارے وہ جو گناہیں تھی پہلے کی وہ سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، حالانکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے. ہم عمران خان کو اسی اس پہ ہمیں تولنا پڑے گا. کیا ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج عمران خان وہی حرکتیں کر رہا ہے جو پہلے کیا کرتا تھا؟ ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. دیکھیں ہم سب نے غلطیاں کی ہیں، لیکن مجھے مکمل یقین ہے کہ آج جو عمران خان کا ایمان ہے وہ بہت پختہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے جو غلطیاں کوتاہیاں اسے، اور اس نے کبھی ڈینائی نہیں کیا. جب اسے پوچھا بھی گیا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے پاسٹ میں مجھ سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آج کیا کر رہا ہے، آج اس کا کردار کیسا ہے. مجھے مکمل یقین ہے کہ آج وہ صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے ساری برائیاں چھوڑ دی ہیں. بلکہ میں نے جو تھوڑا بہت معلوم کرنے کی کوشش کیا کہ وہ جب اس کی وہ پرانی زندگی تھی انگلینڈ میں، اس زندگی میں اس نے شراب کبھی نہیں پی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات وغیرہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح راستہ دکھایا، وہ صحیح راستے پر آیا. اور ہمیں اس کو اگر جج کرنا ہے تو اس کو آج کے لحاظ سے جج کرنا ہے، یہ نہیں کہ وہ پاسٹ میں کیا کرتا تھا. اسی طرح جو ہے نا جی سوری پلیز، یہ میں یہ عرض کرنے والا تھا کہ یہ جو لوگ اس قسم کے جو الزامات لگاتے ہیں وہ بہت ہی ظلم کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عمران خان اس وقت کیا کر رہا ہے، اور اس کے جو مخالفین ہیں، چاہے وہ سیاسی مخالفین ہوں یا اس کے وردی میں مخالفین ہو، یا جوڈیشری میں اس کے مخالفین ہو، یا بیوروکریسی میں اس کے مخالفین ہو، وہ اپنا کردار دیکھیں. ان کا کردار کتنا داغدار ہے، ان کا کردار کتنا گھناؤنا ہے. وہ کیسے کس منہ سے اٹھ کر عمران خان پر اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں. تو ظفر بھائی آخر میں میں ایک بات ذرا سخت بات کرنے والا ہوں، اس لیے کہ آپ نے قرآن مجید کا حوالہ دیا کہ جو لوگ منافق ہیں ان کے خلاف جہاد، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں آپ کی جو آپ نے تشریح کی ہے ان کے خلاف جہاد لازم ہے. ان کے اوپر غصہ کریں، آپ کو زبردستی لوگوں کو راہ راست پہ لانا پڑے گا، آپ کو زور بازو سے اپنے ہاتھوں سے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ کفار ہیں، یہ منافقین ہیں، ان کی آخرت بھی جہنم ہے. تو ہمیں پھر جو پاکستان میں ہمارے حکومتی ادارے ہیں، بالخصوص فوج اور پولیس اور عدلیہ اور بیوروکریسی، ہم ان سے التجا کر سکتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تو تمہارے پہ یہ فرض ہے کہ اس نظام کے خلاف جہاد کرو اور زور بازو سے کرو کہ اس نظام کو اکھاڑ کے پھینکو. بالکل. دیکھیے ان لوگوں کو یہ چیز ذہن نشین کرانے کی سخت ضرورت ہے کہ ان کو کہیں کہ جی اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ایک تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے یہ بالکل جو ہے نا سچویشن واضح ہے. تم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ہم تمہیں یہ آپشن دیتے ہیں، ہم پازیٹیو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو. اگر تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو تو تم پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں کہ تم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، اس ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روکو. یہ نہیں کہ تم کو کہ نہیں جی ہم پر تو کوئی اس کا اثر نہیں ہو رہا اس لیے ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، یہ تو کسی اور پہ ہو رہا ہے. یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور اگر یہ لوگ اسی طرح یہ رویہ اختیار کریں یا وہ ظلم کا ساتھ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ وہ بھی ظالم کی کیٹیگری میں آتے ہیں.
تو بالکل یہ ہم پر نہ صرف ہم حق بجانب ہیں بلکہ یہ ہم پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس سچویشن ایسی ہے کہ وہ چینج لے کے آ سکتے ہیں، تو ہم ان سے ضرور یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ اسلام کی رو سے، قرآن کے احکامات کے مطابق تم نے اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ خاموشی جو ہے نا، خاموشی اختیار کرنا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگ خاموش رہیں گے یا کہیں گے جی ہم پر تو اس کا اثر نہیں ہو رہا اور دوسروں پہ ہو رہا ہے، تو اس سے جو ہے نا ان کی خلاصی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے یہ نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے میں بار بار جو یہ بات کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو نظام رائج ہے یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ غاصبانہ نظام ہے، یہ مظلوم پر ظلم کرتا ہے، فقیر پر ظلم کرتا ہے، غریب پر ظلم کرتا ہے، کمزور پر ظلم کرتا ہے، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ڈاکو لٹیرے جو لوٹ مار میں، جو ہر قسم کی عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، ان کی تائید کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو جو لوگ ان کی تائید کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی گرفت ایسے ہی کرے گا جیسے ان ظالموں کی کرے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ نمازوں سے اور یہ وظیفے پڑھنے سے اور یہ روزہ وغیرہ ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جگہ پر، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں کرنی ہے، لیکن ان پر اسلام ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس معاشرے سے اٹھ جائے گی اور وہ معاشرہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ تو پھر تو ایک کنکلوژن بڑا کلیئر ہے کہ جو لوگ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے یا منافق، ٹھیک ہے نا جی؟ مطلب اس میں یہ کوئی گنجائش ہے نہیں کہ ایمان ہے، ہر چیز ان کو سمجھ ہے، لیکن وہ یہ کر رہے ہیں اور اس کو جسٹیفائی وہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو کیا اس نظام کو ہم غیر اسلامی نظام بھی کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، دیکھیے نا، ایک نظام کی جو خاصیت، اسلامی نظام کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ سب سے بڑا جو اس کا پہلو ہے وہ ہے انصاف، عدل۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے نا اس پر زور دیا ہے قرآن میں۔ اگر ایک معاشرے میں عدل نہیں ہے وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کتنے ہی لوگ، سارے ہی لوگ جا کر ہر وقت نمازیں ہی پڑھتے رہیں، تسبیح اوڑھتے رہیں، قرآن شریف بھی پڑھتے رہیں، حالانکہ بدقسمتی سے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ قرآن شریف تو پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی قرآن شریف کی، کیونکہ انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی، حالانکہ یہ تو اپرچونٹی ساری موجود ہیں۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم قرآن شریف کو سمجھیں گے نہیں تو اس کے احکامات کیسے نافذ کریں گے؟ دیکھیے، دو چیزیں جو ہے نا ایک جگہ پر نہیں آ سکتی، مومن یا ایمان اور منافقت، یہ دونوں ایک جگہ نہیں چل سکتی۔ یا تو آپ مومن ہیں، آپ کا ایمان ہے، یا پھر آپ منافق ہیں۔ اگر مومن ہیں تو پھر آپ نے صحیح کام کرنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر منافق کی کیٹیگری میں جائیں گے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ان کے خلاف جہاد کریں۔ اور دیکھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک محدود نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، قرآن کے احکامات جو ہیں، وہ ایٹرنل ہیں، وہ ہر وقت، ہر دور کے لیے لازم ہیں، ہر دور پہ لاگو ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات یا تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، پھر اپنے آپ کو مومن مت کہیں، اگر سمجھتے ہیں اور پھر بھی ان پر عمل نہیں کرتے تو وہ پھر منافق ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ، اور میں اس دعا سے اینڈ کرتا ہوں کہ میری اور آپ کی جو یہ آج کی گفتگو ہے یہ ان مومنوں کے دل میں جائے جن مومنوں کے پاس اہلیت ہے، جن مومنوں کے پاس طاقت ہے، جن مومنوں کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کریں، اور اس کے اوپر جو غاصب منافق ہیں، عاصم منیر جیسے، اور اس کے ساتھ جو ٹولہ ہے جرنیلوں کا جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو سیاستدان اس کے ساتھ ہیں، جو پولیس والے، جو عدلیہ والے، جو بیوروکریسی میں، اور باقی جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، ان سب کو کیفر کردار پہنچائیں اور پاکستان میں ایک آزاد، منصفانہ، شفاف
الیکشنز منعقد ہوں کہ ہمارے آئین کے مطابق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حاکمیت کی ٹرسٹ ہمیں دیا گیا اس کے مطابق ہم ایک اپنی نمائندہ حکومت کو ہم الیکٹ کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بنگے صاحب, بڑی مہربانی. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی پھر آپ سے چند دنوں میں. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان کو اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کرے, جو بیچارے قید میں ہیں, مصیبتوں میں, ان منافقوں کے ہاتھ ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے اور مومنوں کے دل میں خوف ختم کرے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کریں اور ایک اچھا نیک نظام لائے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ. وعلیکم السلام.